Hello, good evening. I am Amin Joyo, Research Associate from Sindh Abhyas Academy. It comes under the umbrella of Social Sciences Department. We have a beautiful library inside Social Sciences Department and 172 building. Here we have a beautiful library in which we have over 3,000 books regarding Sindh at different topics such as history, anthropology, archaeology, geology, geography of Sindh. And today we are gathered here to present a tribute to Seth Harchand Rai Vishandas. I welcome you all. सबसे पहले मैं स्टेज पर दावत दूंगा डॉक्टर जयपाल छाबड़िया साहब को. प्लीज़ आएँ और स्टेज ज्वाइन करें. सर जो है मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान में. उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जब्बार खटक साहब को कि आप आएँ और स्टेज ज्वाइन करें. सर चीफ़ एडिटर हैं अवामी आवाज़ न्यूज़पेपर और मीडिया ग्रुप के. मैं उनको वेलकम करता हूं. इनके अलावा भी हमारे कुछ गेस्ट हैं जो अभी तशरीफ़ लाएंगे थोड़ी देर में, तो आई विल इंट्रोड्यूस देम एंड विल कॉल अपॉन द स्टेज. हमारी एक रिवायत है कि हम सबसे पहले शाह लतीफ़ की वाई से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं. तो उस सिलसिले में मैं वाई पढ़ने के लिए मिस्टर मुख्तियार अली सुमरो को रिक्वेस्ट करूंगा कि आएँ और शाह लतीफ़ की वाई प्रेजेंट करें. सरजस तासूर वो ओ सामाई तसुखवया इहे बई पूर वो ओ मुन माणीअ नसीब थिया बोली मुंहिंजी है बोली मुंहिंजी बांबण्याणी अला उनया खान खटियाणी बोली मुंहिंजी ओ बोली मुंहिंजी है बोली मुंहिंजी बांबण्याणी अला नया खान खटियाणी बोली मुंहिंजी ओ अदियूं शाह लतीफ़ चवे ओ लालहूं लाल हो बिट जो घोट लतीफ़ चवे ओ सैयद थींदुम है सैयद थींदुम साणी अला नया खान खटियाणी बोली मुंहिंजी ओ बोली मुंहिंजी है बोली मुंहिंजी बांबण्याणी अला नया खान खटियाणी बोली मुंहिंजी. Thank you very much, Mukhtar. Now I'll request our Vice President, Admin and HR, Qazi Imtiaz Saab, to please come on the stage and welcome our audience and guests. Thank you. It's always a pleasure, a big pleasure to be amongst people who are scholars and who are builders. I have time and again been asked to give the welcome speech
but many a times you really feel proud and honored to welcome people who are so very accomplished and who have contributed so much in our lives and in the building of our cities. A very warm welcome, sir. It's a pleasure to be with you, and it will be a bigger pleasure to hear from you. Thank you so much. Thank you very much, Kazi Saab, for joining us. अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले डॉक्टर जब्बार खटक साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि पोडियम पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें रिगार्डिंग सेठ हरचंद राय विशनदास, जो कि कराची के बनाने वालों में एक अहम शख्सियत हैं और एक बड़ा मुकाम रखते हैं. आज उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यहाँ पे हम जमा हुए हैं. सो प्लीज़ डॉक्टर जब्बार खटक साहब को वेलकम करें. ये कहा जाता है कि जो मुहज़्ज़िब समाज होता है या मुहज़्ज़िब अक़वाम या मुहज़्ज़िब ममालिक, वो जो है ना अपनी तारीख़ को, तारीख़ी विरसे को महफूज करते हैं और उस तारीख़ का मुताला करते हैं, उस पर तहक़ीक़ करते हैं और फिर उस तारीख़ से जो है अपने हाल का जायज़ा भी लेते हैं और मुस्तक़बिल का लाए अमल भी करते हैं. जो वो इस तरह से इर्तिका के अंदर जो इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो विरासत और फिर उसकी जो है ना एक आगे उसकी जो है ना एक बेहतर शक्ल में जो है ना उसे मुंतकिली, वो एक पूरा एक प्रोसेस होता है. और अगर ये प्रोसेस रुक जाता है तो आप ये समझिए कि समाज का इर्तिका रुक जाता है, मुआशरे की तरक्की रुक जाती है और इसके अलावा तहज़ीब भी जो है ना वो साकित और जामिद होती है. कुछ यही हाल हमारे साथ पाकिस्तान का है, जहाँ पर जो है ना हमें या तो तारीख़ छुपाई जाती है और जहाँ या फिर गलत पढ़ाई जाती है और तारीख़ हमारे पास जो है ना वो गलत तरीके से लिखी होती है, जिसकी वजह से हम बाज़ औक़ात अपने मौसनियों को और अपने जो है ना जो है बुज़ुर्गों को और अपने जो है ना मेमारों को, जो माजी में जिन्होंने हमारी जो है ना इस धरती की, इस ख़ित्ते की, इस शहर की तामीर और तरक्की में हिस्सा लिया, उन्हें भुला देते हैं. कुछ यही सूरत हाल सेठ हरचंद राय विशनदास के सिलसिले में भी है. और यानी सेठ हरचंद राय विशनदास जो है वो जब कराची, जो कि एक पसमानदा किस्म का एक छोटा सा शहर था, उसको उसने एक जदीद जो है ना रूप में डालने की इब्तिदा की और अपने जो है ना बहुत ही थोड़े अरसे के दौरान उसे जो है ना एक आइकॉन बनाया. और उसका जो है ना वो जो इम्पिटस है और वो जो मोमेंटम है मॉडर्न कराची की, वो 60s तो क्या 70s तक भी जो है ना वो जारी रही और दुनिया के अंदर जो है ना कराची को एक बड़े ही जो है ना एक मॉडर्न शहरों में उसका एक शुमार किया जाने लगा था. बाद में हमारी और आपकी बदकिस्मती कि इस मुल्क पर जो है ना वो एक वैसे तो उस नज़रिए का तसल्लुत पहले से था, लेकिन एक ऐसा नज़रिया जो है ना वो तो जो है हमारे पास जो है ना वो आइनी, कानूनी और सियासी तौर पर भी और सकाफ़ती तौर पर भी मुसल्लत किया गया कि जिसने हमारी न सिर्फ ये है कि तारीख़ को जो है ना मस्ख़ किया और बल्कि ये है कि हमारे मुस्तक़बिल को भी जो है ना बहुत ही तार तार उसने कर दिया. और वो थी इस मुल्क के अंदर बुनियाद परस्ती, रजत पसंदी और इस मुल्क के अंदर मज़हबी फ़िरका वारियत. और हमने जो है ना हर एक चीज़ को उस जो है ना कोता नज़री से देखना शुरू किया. वो टनल विज़न जो है वो हमारा बरकरार रहा, जिसको जो है ना आज हम भुगत रहे हैं और हमारी पता नहीं आने वाली बदनसीब नस्ल भी भुगतेगी शायद, अगर हमने जो है ना इस पे तेज़ी से काम नहीं लिया. सेठ हरचंद राय विशनदास जब कराची में आए तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना वकालत और बहुत ही जल्दी यहाँ पर कराची बार एसोसिएशन के वो ओहदेदार भी बने. और यहाँ उसने जो है ना कसीर जहती जो है तरीके से अपनी जो है ना यहाँ के एक उसको एक समाजी और मुआशी और जो है ना एक क्या कहते हैं सियासी एक तरक्की में हिस्सा लिया.
وہ میرے خیال میں غالباً پہلے سندھی تھے کہ جنہوں نے کانگریس کو جوائن کیا، اور کانگریس کے اندر جو ہے نا بہت ہی زیادہ جو ہے نا انہوں نے ایک قسم کا ایک مؤثر رول اور کردار ادا کیا. اور یہاں تک کہ میرے خیال میں یہاں پر کانگریس کا جو کراچی میں جو ہے نا اس کی کنونشن، جو اس کا مرکزی اجلاس بھی منعقد کیا گیا کراچی میں، جو کہ کراچی کے لیے ایک اعزاز ہے، لیکن یہ بھی ہم اپنی تاریخ کے اوراق میں جو ہے اس کو غائب دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا انہوں نے ایک سیوک کراچی کی جو ہے نا ایک سیوک سینس کو انہوں نے ایک اس کو جدید اس کو رخ دینے کے لیے اور اس کے انقلابی ایک کایا پلٹ میں ایک زبردست قسم کا حصہ لیا، اور وہ کراچی کے میئر بھی بنے. اور ان کی جو ہے نا وہ کراچی کے اندر انہوں نے پہلی ایک الیکٹریسٹی کمپنی قائم کی، اور کراچی کے اندر جو ہے نا وہ بجلی لائے. وہ بجلی کراچی کے اندر اس وقت لائے کہ جب کہ یعنی کہ یورپ کے بہت سارے ملکوں میں برطانیہ سمیت جو ہے نا بجلی کہیں کہیں موجود ہوتی تھی. اس سے آپ سیٹھ ارچن رائے وشن داس کا جو ہے نا ویژن کا اور اس کے ڈائنامزم کا اور اس کی جو فیوچرسٹک جو ہے نا ایک قسم کی سوچ اور دانش کا جو ہے نا اندازہ کر سکتے ہیں. انہوں نے صرف یہی نہیں بلکہ یہاں کی سماجی سرگرمیوں میں بھی جو ہے نا بے انتہا حصہ انہوں نے لیا. اور یہاں ان کا جو ہے نا ایک کراچی کی ترقی میں جب یہ کے ایم سی جو کراچی میونسپل کارپوریشن تھی پہلے کسی زمانے میں، پھر وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوئی، تو کراچی میونسپل کارپوریشن میں ان کا جو ہے نا ایک مجسمہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا جو ان کے دروازے پر تھا، جو پاکستان کے بعد جو ہے نا اس جو ہے نا وہ ایک مذہبی جو ہے وہ انتہا پسندی کے جو ہے وہ بھینٹ جڑا ان کا مجسمہ، اور شاید اس کے مجسمہ کو جو ہے نا ہٹا کر اسلام کا جو ہے نا وہ جھنڈا نصب ہو گیا، یا اسلام کو جو ہے نا بہت بڑی جو ہے نا وہ تقویت ملی. یہ ہمارے پاس جو ہے نا ہماری تاریخ کا ایک تاریخ پہلو ہے جس کو یہ بھی ہمیں نہیں پڑھایا جاتا، ہماری نئی نسل کو نہیں پڑھایا جاتا کہ فاؤنڈر آف ماڈرن کراچی کا جو ہے نا مجسمہ تھا، اور جس کو جو ہے نا ہم نے اپنی جو ہے نا ایک تنگ نظری کے بھینٹ چڑھایا، اور اس کراچی کے ایک ماڈرن کراچی کے اصل خالق کی اس یاد اس کے مجسمے کو بھی ختم کیا. کراچی کے اندر جو ہے نا وہ ٹمبر مارکیٹ کے پاس اس وقت ایک روڈ ہے، ایک شارع ہے صدیق وہاب روڈ. اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جو ہے نا یعنی کہ اسکول کے اسٹوڈنٹ بھی تھے تو وہ ہرچند رائے روڈ جو ہے نا اس کا نام تھا. اور پھر ضیاء الحق کے دور میں اس شارع کو جو ہے مسلمان کیا گیا، صدیق وہاب روڈ رکھا گیا. اب کہاں صدیق وہاب کی جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن اور کہاں جو ہے نا سیٹھ ارشد رائے کی کنٹریبیوشن، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے نا میرٹ کا جو ہے نا وہ ستیہ ناز کرتے ہیں اپنے جو ہے نا ہیروؤں کو یاد کرنے کے بھی سلسلے میں، اور ان ہیروز کو جو ہے نا بلانے کے سلسلے میں بھی. اس میں جو ہے نا ان کی جو کنٹریبیوشن میں ایک تو جہاں تک کراچی کا انفراسٹرکچر جو ہے نا ڈیولپ کرنا، روڈز، پل بنانا اور ٹرانسپورٹیشن کا ایک نیٹ ورک جو کہ ایک شہر، ایک جدید شہر کے لیے تمام ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا یہ اتنی جو ہے نا یعنی کہ اس قسم کا نیٹ ورک بنا ہے کہ اس کے دنیا میں ایک چرچے ہو رہے تھے. میں کچھ چند سال قبل مجھے بیجنگ یونیورسٹی چائنا کا جو ہے نا اتفاق ہوا. وہاں پر ایک اردو کے ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے، تو وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ان کے جو ہے نا والد کراچی میں ایمبیسی میں تھے. اس وقت جو ہے نا کراچی دارالحکومت تھا اور سارے سفارت خانے یہاں پر تھے. اور وہ جب چھٹیوں میں آتے تھے وہاں پر کراچی اپنا چائنا اپنے گاؤں میں واپس، تو کہتے ہیں قریب کے گاؤں، اور وہ جو ہے نا ان کے کراچی کے بارے میں ان کے قصے جو ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم جب بچے تھے تو ہمارا آئیڈیل تھا کہ ہم کراچی ضرور وزٹ کریں گے، اور اس کو جب ہم اس وقت جو ہے نا مقابلہ جب کرتے ہیں تو بیجنگ شہر کا جو ہے نا سمجھو کہ وہ ہم اس طرح کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ اب جو یہ کراچی اب جو ہے نا آپ لوگوں نے اسے کتنا کراچی کو پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ اپنا پورا ملک ہی ہمارا جو ہے نا وہ پیچھے ہی چلا گیا. کراچی کی ایک اپنی جو ہے نا بڑی ایک یعنی کہ اس کا آئیکن، اس کا پورٹ، اس کی بندرگاہ بھی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا جو بندر روڈ بھی تھا جس کو پھر ہم نے جو ہے نا ایم اے جناح روڈ رکھ دیا، اور وہ بندر روڈ، چندی گڑھ روڈ جو ہے میکلو روڈ کے نام سے تھا اس کو میکلو روڈ کر کے ہم نے آئی چندی گڑھ روڈ کر دیا. آپ دیکھیے
کہاں جو ہے نا وہ دوسرے لوگ کو جنہوں نے کتنی اس کی اور ہم نے ان کے نام بھی بدلے تو کیسی کیسی جو ہے نا کمتر شخصیتوں کے نام پر جو ہے نا ہم نے رکھے. آئیے چندی گڑھ روڈ کا پاکستان کی سیاست میں بھی حال آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا اس طرح سے ہوا. تو انہوں نے کراچی کی توسیع کی اور وہاں جو ہے نا کراچی کے اندر کنیکٹیوٹی ایسی بنائی اور اس کا ماس ٹرانزٹ سسٹم جو کراچی کا تھا جو امپیٹس انہوں نے تخلیق کیا تھا اس کے اثرات بہت زیادہ رہے. کراچی کا ماس ٹرانسپورٹ سسٹم یہ ایسا تھا کہ لوگ جو ہے نا سرکاری بسوں میں سفر کرنا پسند کرتے تھے. یہاں ٹرام وے سسٹم تھا جو کہ ایک جدید تھا اور وہ جو ہے نا ہمارے چینی پروفیسر دوست کے ان کے والد صاحب ٹرام کا ذکر کرتے تھے اور وہ پورا اس طرح سے الفاظ میں بیان کرتے کہ ٹرام کیسے ہوتی ہے. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کمیونیکیشن کے اس تیز رفتار اور ایک ذریعے کو خود مجھے یاد ہے کہ میں لیاری میں ہوتا تھا اور سندھ مدرسہ میں پڑھتا تھا تو ہم جو ہے نا وہ چاکی واڑہ سے ٹرام پہ بیٹھ کے بولڈر مارکیٹ اور اس طرح سے کرتے تھے. اب وہ ایک سلسلہ جو ہے نا سارا انہیں کے ناپید ہوا. انہوں نے سید ارشد رائے نے یہاں کراچی میں باقاعدہ ایک تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے بازار تخلیق دیے, ٹریڈنگ ہبز بنائے اور جو ہے نا صرف نہ سندھ کے بلکہ پورے ہند کے اس نے تاجروں کو موٹیویٹ کیا اور ان کو جو ہے نا اٹریکٹ کیا کہ وہ کراچی آئیں اور یہاں پر تجارت کریں, یہاں کاروبار کریں اور یہاں پر جو ہے نا وہ جو صنعتیں لگائیں جو بھی اس وقت کی ضرورت تھی. اربن پلاننگ کا جو ہے نا ان کے ایک زبردست قسم کا انہوں نے انیشیٹو لیا تھا اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک شہر کی جو ہے تمام ضروریات کو اور کی تکمیل کے لیے جو ہے نا جو چیلنجز تھے ان کا جو انہوں نے حل ڈھونڈا اور انہیں جو ہے انہوں نے ایک یعنی کہ شہریوں کے کراچی کے شہریوں کے ایک اسٹینڈرڈ آف لائف کو جو ہے نا ایک اس کی کوالٹی کو بڑھانے میں جو ہے انہوں نے بڑا اختیار کیا. جو پبلک یوٹیلیٹیز تھی اب آپ دیکھیے کہ پبلک یوٹیلیٹیز میں جب واٹر سپلائی سسٹم ہے, سینیٹیشن ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو دوسرا جو ہے صحت و صفائی کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر ایک مکمل ایک نظام تھا اور وہ نظام جو ہے نا کافی 60-70 کی دہائی تک بھی چلتا رہا لیکن بعد میں جو ہے نا وہ ایک ہو گیا اور کراچی ایک گندے شہر کے طور پر ہوا. کراچی کی شہریں جو ہے سڑکیں جو ہے نا کوئی نہیں کہ ارچند رائے کے زمانے میں بھی دھلتی تھیں. ہم نے جو ہے نا یعنی کہ 70 میں سے پہلے تک بھی دیکھی ہیں کہ یہ جو پاکستان چوک کے پاس حقانی چوک ہے اس کی سڑک جو ہے نا پانی سے دھلتی تھی اور اس طرح سے جو ہے نا میں جناح روڈ بھی دھلتے تھے اور جو جانور جو ہے نا اگر کبھی ان کی لیڈ جو جیسے ہی آتی تھی فوری طور پر جو ہے نا وہ صفائی کرنے والے آ جاتے اور ان لیڈ کو اٹھاتے تھے اور چاہے جو ہے نا سائیکل ہو یا گدا گاڑی یا گھوڑا گاڑی ہو اگر رات کو جو ہے ان کے پاس جو ہے نا وہ لیمپ ضرور ہوتا تھا. جب اس کا سیل کا رواج نہیں تھا سائیکل ڈائنامو اس پہ لگا ہوتا تھا اس سے وہ سائیکل بھی رات کو بجلی چلتی تھی اور اسی طرح جو ہے نا یعنی مٹی کے تیل سے گھوڑا گاڑیوں اور ان میں گدا گاڑیوں میں جو ہے نا وہ ایک لگا رہتا تھا اور شہر میں جہاں بجلی نہیں تھی تو وہاں جو ہے نا ایک فانوس نما جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس لگے رہتے تھے جس کے لیے پورا انتظام تھا کہ اس کو جو ہے نا کراچی کو روشن رکھیں. بجلی کے نظام کے ذریعے اور اسی طرح جو ہے نا ان کے اپنے نظام کے لیے کراچی جو ہے نا ایک روشن شہر بنا اور اسی وجہ سے جو ہے نا کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا گیا. یہ دنیا کے اندر ایک پہلا ایک شہر تھا کہ جس کو سٹی آف دی لائٹ کا ایک خطاب ملا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا شہر جو ہے نا وہ کیسے بہت بڑا حصہ ہر وقت اندھیروں میں ڈوبا جاتا ہے. کاروباری سلسلے میں اور ان کے قوانین کے سلسلے میں بھی انہوں نے بہت کام کیا. ٹیکس کے نظام کے میں ریفارمز میں آکٹرائے ٹیکس ہے اور مختلف ٹرمینل ٹیکس ہیں اور جو ہے نا انہوں نے جو یعنی جو ایکسپورٹس ہوتی تھی اس پر جو ہے نا انہوں نے ایک شروع کروایا کہ جو ہے ایکسپورٹس کو یعنی کہ ایک انسینٹو دینے کے لیے انہوں نے وہاں پر جو ہے نا وہ ان کے جو ہے نا ریفنڈ کے جو ٹیکس وہ دیتے تھے تو ان کے ریفنڈ کا سسٹم جو ہے نا انہوں نے مینیج کیا کیونکہ پورے پاکستان یعنی سب کنٹیننٹ میں کراچی جو ہے نا ایک بڑا ایک اس کے اندر تو یہ سارے پروسیس تو باقی انڈیا نے بھی یہاں سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا انڈیا کے شہروں نے بھی لی.
اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ایک کیا کہتے ہیں اربن پلاننگ، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا ذکر ہے، اور یہ سب جو ہے نا کام ایسے نہیں ہوا کہ بھائی انہوں نے سوچا اور وہ کر لیا. ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے جو ہے نا ادارے بنائے، اور جس نے جو ہے نا اور وشن داس نے جو ہے نا پورا ایکسٹینسو ٹور بھی کیا، بمبئی کا کیا، یورپ کا کیا، کلکتہ کا کیا، اور ان کے قوانین کے بھی انہوں نے مطالعہ کیا، اور جو ہے نا ایک ڈیولپمنٹ اربن ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجیز بنائی کہ جس نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اور کراچی میں اس اسٹریٹجیز کو اس نے اپلائی کیا، جس کی وجہ سے پلاننگ کے لیے صفائی اور ایک اور اسٹیٹک سینس جو اربن اسٹیٹک سینس جو ہے وہ یعنی کہ اس کا اظہار کراچی کے اندر جو ہے نا وہ بھرپور طرح کے جو ان کی جو ریسرچ ڈریون جو ہے نا جو اپروچ تھی، اسی نے جو ہے نا کراچی کو جو ہے نا اس اپنے وقت کا صاف ستھرا شہر جو ہے نا اور جدید شہر بنایا. کاروبار کی انوائرمنٹ جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے بھی کیا، بہت سارے انویسٹر کو اٹریکٹ کیا، اور ٹریڈ ایکٹیویٹیز کو، تجارتی سرگرمیوں کو بھی انہوں نے کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اب یعنی کہ جس کی جو ہے میں ٹریڈ کی ایکٹیویٹیز کہوں، یہ جو ٹمبر کا بزنس جو ہے وہ انہوں نے شروع کرایا، جس کی وجہ سے ٹمبر مارکیٹ کے پاس جو ہے نا جو شاہراہ تھی اس کا نام ان کے بعد ان کا ہرچند رائے روڈ رکھا گیا، جس کو اب صدیق وہاب روڈ کر کے مسلمان اس روڈ کو کیا گیا. پتہ نہیں یہ روڈ بھی جو ہے نا کوئی مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام کے تقاضے ان روڈ کے لیے بھی پورے کیے جاتے ہوں گے، جیسے کسی شخص کو مشرفہ اسلام ہونے میں کسی بندے کو کیا جاتا ہے، نہیں یہ ہمیں نہیں پتہ. تو اب اور اسی طرح جو ہے مینوفیکچرنگ جو ہے نا یونٹس یعنی مختلف چیزوں کی جو ہے نا انہوں نے بنائے، مختلف قسم کے کارخانے وغیرہ میں. اس میں اس نے یعنی بنوایا یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کی، ایک سازگار انوائرمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا. ٹرانسپورٹیشن کا بھی میں ذکر کیا ہوں. ٹرانسپورٹیشن کے سلسلے میں وہ جیسا میں نے کہا کہ مختلف شہروں میں گئے، تو پرشین گلف میں بھی مالابار کی جو ہے نا وہ کوسٹل اس میں وہ مدراس میں بھی گئے، اور وہاں سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے اٹھائیں، اور اس طرح بہت ساری چیزیں اپنی جو ہے نا انہوں نے ایک اپ گریڈ اور انوویٹ اور انرچ کر کے کی، جس کو انہی شہروں نے جو ہے نا دوبارہ ایک جن کا ذکر کیا، جن سے سیکھا ہے، انہیریٹ کیا، اور اس کو فردر ٹرانسفارم جو شکل آئی تو اس کے انہی تمام شہروں نے جس سے انہوں نے اس نے انہیریٹ کیا، انہوں نے اس کو فالو کیا. یہاں جو ہے نا ایک کمیشن ایجنسی کا بزنس جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ سستا تھا، وہ انہوں نے اس کی شروعات کی، اس کی باقاعدہ ذکر کیا، اور اس نے ایک نیٹ ورک بنایا بائرز اور سیلرز کے درمیان، جو کہ ابھی بھی جو ہے نا یہاں اس قسم کو رکھ رہا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے یعنی کہ ایگریکلچر کراچی کی میں اس نے ایگریکلچر کے شعبے کو بھی جو ہے نا وہ آگے بڑھایا، اور یہاں تک اس کی یہ تھی کہ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ اتنے جو ہے نا ایگریکلچر پروڈیوس ہوتی تھیں کہ وہ کراچی سے باہر بھی جاتی تھیں. یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ہم تو 70 75 80 تک بھی دیکھتے تھے کہ پورا کراچی کا ملیر جو ہے وہ نہ صرف کراچی کو پورا اس کی جو ہے نا سبزیاں اور وہاں پر اس کی زرعی پیداوار نہ صرف کراچی کو پالتے تھے لیکن کراچی سے باہر دیے. پھر جو ہے نا جو اس طرح سے ایک بیڑا غرق ہوا جو مختلف قسم کی ملیر ندی اور لیاری ندی جس کو شیخ ارچند رائے نے ایک باقاعدہ منظم شکل دی، اس کو تباہ کیا گیا ریٹی اور بجری کے نام پہ، جس پہ پوری ایک بیوروکریسی اور جو ہے نا لوکل جو ہے نا عوام دشمن لینڈ لارڈ جو ہے نا اور گریبرز لینڈ گریبر جو ہے نا مل کے، جو کہ آج ہی زلزلہ اور وہ ملیر جو کہ شاید پورے سندھ کو پالتا، لیکن آج وہ ملیر جو ہے نا پانی نہ ہونے کی وجہ سے ایک بنجر بن گیا ہے. اب یہ جو جب میں نے سب ایک کہانی بتائی تو یہ ایک صرف کہانی نہیں ہے، ایک پس منظر ہے، اس کے بڑے محرکات ہیں، اور اس کی بڑی جو ہے نا ایک یعنی کہ اس کے پیچھے ایک منفی قسم کی جو ہے نا مختلف کیا کہتے ہیں ذہنیت کار فرما تھی. وہ ذہنیت یہی تھی کہ عوام کی طاقت کو مذہب کے نام پر اور کہیں رنگ کے نام پر، وہ مذہب کا جب مسئلہ ملک بن گیا تب بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ رنگ پہ، نسل پہ اور صوبوں کے اور ہماری جو ہے نا یہ نام نہاد جو ایک قبیلائی جو ہے نا جو نام نہاد قومی ایک چکر ہوتے ہیں اس پہ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آپس میں جو ہے نا الجھائے رکھے گئے ہیں. اور جو اس وقت جو ہے نا جو ایکسپلائٹر ہیں جن کی تجوریاں بھری جاتی ہیں، اور وہ جو ہے نا یہ جو شیخ ارچند رائے کا بنایا ہوا کمیشن جو ایجنسی سسٹم جو ہے وہ اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس نے جو ہے نا اب بڑے بڑے آڑتیوں کو بنایا. اس آڑتیوں کی ہماری زراعت کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان ہوا کہ پیداواری کنزیومرز اور جو ہے نا جو پروڈیوسرز ہیں
جو کہ ایک اقتصادی نظام کے اندر بہت ہی ایک قسم کی بنیادی ایک فیکٹر اور پروگریسو فیکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، اب وہ جو ہے نا گھاٹے میں ہیں. پروڈیوسرز کو اپنی پروڈیوس کی جو ہے نا اپنی وہ قیمت نہیں ملتی، اور جو ہے نا کنزیومرز کو بہت مہنگے داموں جو ہے نا وہ چیزیں ملتی ہیں، اور یہی جو بیچ میں آڑتی ہیں ان کے جو ہے نا گھروں پر اعظم انفضل ربی روت ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا مہینے میں 1 بار اور یا 10 بار عمرے اور حج کے لیے بھی جاتے ہیں عوام کا خون روکنے کے لیے. اور عالمگیر ٹرسٹ جیسے اور سیلانی ٹرسٹ جیسے جو ہے نا وہ اداروں کو سرپرست کر کے ہماری قوم کو جو ہے نا بھکاری بنایا جاتا ہے. یہ ایک تنزلی کی نشانی ہے. اس کا جو ہے نا حل صرف یہی ہے کہ ہم اقتصادی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی ہم ایک ایسا نیٹ ورک بھی بنائیں، اور جو کہ بہت بڑی ان کی جو ہے نا ایک رجدی قوت ہے آرتیوں کی، کمیشن ایجنٹوں کی، اور جو کہ آپ کو جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہوئے اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ پروڈیوسرز کا اور جو کہ کنزیومر کا استحصال کرتے ہیں. اس کے نیٹ ورک کو جو ہے نا ختم کیا جائے، اور اس نیٹ ورک کو جو ہے نا ہم براہ راست کریں، اور براہ راست کرنے سے جو ہے نا ہمارے پاس یہ رجت پسندی، جمہوریت دشمنی اور عوام دشمنی ختم ہوگی. کیونکہ یہ بہت بڑے جو ہے نا ایک رجدی پلرز ہیں ہماری اس اکانومی سسٹم کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر ثقافتی تبدیلی شہر کے ہم پیدا کریں، اور اس کا جو ہے نا ایک انڈیکیٹر اور آئیکن وہی بنائیں گے کہ اتنی ایک اسٹرگل کریں کہ آج ہم صدیق وہاب روڈ کا نام ختم کر کے اس کو ہرچند رائے روڈ میں پھر سے بدلیں، اور شیخ ہرچند رائے کا مجسمہ جو ہے نا پھر سے جو ہے نا KMC کے جو ہے نا گیٹ پر لگا رہے جیسے کہ پہر تھا. ہرچند رائے وشن داس کو جو ہے نا سلام. Thank you very much, sir. He was Dr. Abdul Jabbar Khatak Saab, who shared the whole life and works of Seth Harchand Rai Vishandas. Now, before moving further in this tributary event, I would like to request our ZBEST Vice President Academics, Dr. Altaf Mokati Saab, that please, sir, come on the stage. Please, sir. Yes. Yes. Now, I would like to request another Vice President, Admin and HR, Sir Qazi Saab, please come on the stage. Please welcome them. They are our heads in this university. Now, I would like to request Mr. Yunus Mahar to please join the stage. Yunus Mahar is owner and editor of Halchal newspaper. Please welcome him. Sir, bhali ka tha chauta ke. सेठ हरचंद राय विशन दास पर बात करने के लिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और मैं अब दावत दूंगा जनाब यूनुस महर साहब को कि प्लीज़ पोडियम पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें रिगार्डिंग सेठ हरचंद राय विशन दास. साथियों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ज़ेबिस्ट का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने छोटे पैमाने पे ही सही मगर बहुत बड़ा काम किया है. उस सिलसिले में स्टेज पे तशरीफ़ रखने वाले दोस्त मकाती साहब, काजी साहब, इनका तो कंट्रीब्यूशन है ही है, मगर मैं वो ज़रूर ये एंडोर्स करूँगा कि डॉक्टर रियाज शेख साहब, सारिंग जोयो साहब और हमारे साथी दोस्त हैं डॉक्टर जयपाल छाबड़िया, इन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है और आज हम इस महफ़िल में बैठे हैं और एक दूसरे के साथ शेयर्स जो है एक्सचेंज कर रहे हैं. बुनियादी तौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक तस्वर है. वो मेट्रोपॉलिटन सिटी का वो तस्वर है कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ तबक़ात, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग एक बक़ाए बाहमी के तौर पे एक शहर में रहते हैं, बड़ी मोहब्बतों से रहते हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं और उस शहर की तरक्की के लिए अपना अपना रोल अदा करते हैं. पाकिस्तान से पहले ख़ास करके जब
انگریز جو ہے یہاں آیا تو 1848 میں میونسپل کمیٹی کا بنیاد کراچی میں پڑا. تو اس وقت پھر وہ نامینیشن ہوتی تھی کہ کچھ لوگ کمیونٹی سے بھی لیے جائیں اور کچھ لوگ جو ہے غلبہ افسران کا ہوتا تھا میونسپل کمیٹی کے اوپر, وہی سارے کام کو چلاتے تھے. پھر اس کے بعد 1885 کے بعد پھر ایک رواج پڑا کہ نہیں بھائی جو ہے عوام کے الیکٹڈ نمائندے بھی آنے چاہیے. تو جب وہ رواج پڑا تو ہرچند رائے وشن داس بھی آگے آئے اور انہوں نے ایک کاؤنسلر کے طور پہ اپنی خدمات انجام دی. اس سے پہلے ہرچند رائے وشن داس 1862 میں آج کے دادو ضلع کے گاؤں مانجھند میں انہوں نے جنم لیا. وہ وشن داس کا بیٹا تھا اور وشن داس کو 3 بیٹے تھے. اور اس سے پہلے وشن داس نے یہاں پر اپنا کاروبار شروع کیا. وہ بہت بڑا زمیندار تھا بیسیکلی طور پہ, مگر جو ہمارے ہندو سندھی تھے انہوں نے زمینداری کے ساتھ بیپار میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا. تو اس نے 1869 میں یہاں پر کھارادر کے علاقے کے اندر اپنی کاروباری آفس قائم کی, کاروباری کوٹھی کہتے تھے اس کو, کاروباری کوٹھی قائم کی اور وہاں سے انہوں نے اپنا بیپار شروع کیا. تو اس میں ان کا جو اناج کا کام تھا, لکڑیوں کا اور کوئلے کا ہول سیل کا کاروبار تھا. وہ بہت بڑے سیٹ تھے. اور انہوں نے پہلے بنیادی طور پہ سیاست میں بھی وہی لوگ آتے تھے جو عوامی خدمت گار ہوتے تھے, جو سوشل ورکر ہوتے تھے, جو سماج کے لیے اچھائی کے لیے سوچتے تھے, وہی سیاست میں آتے تھے. آج کے دور کی طرح نہیں کہ آج سیاسی پارٹیاں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بن گئی ہیں. ایک ان کا انویسٹمنٹ ہے اور انویسٹمنٹ پہ پھر وہ منافع چگنا اور پانچواں منافع لے کے اپنے جو ہے جو حلقہ احباب ہے ان کے. تو ایک ہمارے پاس نظام جو ہے وہ جو سماجی خدمت گاروں والا نظام وہ تبدیل ہو گیا ہے. وہ جو ہمارے پاس مرتی ہوئی وڈیرا شاہی تھی وہ آج پھر زندہ ہو گئی ہے. اور ایک الیکشن کے لیے اربوں روپے کا انویسٹمنٹ ہونا ضروری ہے. وہ جو ابھی عام جو سماجی خدمت گار کوئی بھی ہوگا, سوشل ورکر ہوگا, مڈل کلاسی ہوگا یا چھوٹا موٹا بیپاری ہوگا, وہ تو اس میں کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا. یہ سلسلہ شروع ہوا. اور یہ NGV میں پرائمری اسکول تو انہوں نے وہاں سے مانجھد سے شروع کیا, پھر NGV میں انہوں نے اپنا داخلہ لیا, پھر LLB کے لیے سندھ سے باہر گئے اور وہاں سے LLB کیا. پھر یہاں آ کے جو مطلب بار کو قائم کرنے کے حوالے سے بھی کلیدی رول ہرچند رائے وشن داس کا تھا. اس کے بعد جب اس کو موقع ملا 1911 سے لے کے 21 تک 10 سال تک 11 سال تک وہ میونسپل کمیٹی کا پریزیڈنٹ رہا ہرچند وشن داس. اور ایک لمبا داستان ہے ان کے ترقی کا. جس ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے یہاں پر بجلی کی پیدا کی. پہلے یہ جو کراچی کی سڑکیں تھیں یہ کچی سڑکیں تھیں, مگر اس نے پہلی دفعہ کراچی کے لوگوں نے دیکھا کیونکہ ڈامبر سے بھی کوئی یہ تارکول جو ہوتا ہے اس سے بھی کوئی سڑکیں بنتی ہیں. وہ سڑکیں بنی. فٹ پاتھ کا تو ہمارے پاس تصور نہیں تھا, اس نے فٹ پاتھ بنائے. تو ایک پھر انہوں نے آتے ہی جو بھی سماجی خدمت گار تھے شہر میں, اسماعیلی کھوجے تھے, ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے, پارسی کمیونٹی کے لوگ تھے, ان کو اپنے اپنے اداروں کے لیے انہوں نے پلاٹ مفت میں الاٹ کیے کہ بھائی آپ آگے آؤ اور بڑھو اور خدمت جیسے بہتر کر سکو. تو ایک خدمت کا ایک پورا جو ہے ایک سلسلہ چل نکلا. اس میں ماہ سبھائیں تھیں, اس میں خیراتی اسپتالیں تھیں, ٹیکنیکل ادارے تھے. اس وقت 1900 میں یہاں پر لوگوں نے پرائیویٹلی طور پر عوامی خدمت کے طور پر ٹیکنیکل کے انسٹیٹیوٹ قائم کیے عورتوں کو اور مردوں کو, جہاں پر ٹیکنیکل
کام کی باقاعدہ ان کو جس کو کہتے ہیں کہ تجربے کے حوالے سے یہاں پڑھائی جاتی تھی، اسے سکھیا دی جاتی تھی. اور اس نے بجلی کے کام اور روڈوں کے کام کے سوائے اور جو بڑا اس نے کام کیا کہ جو لیاری ندی تھی وہ ہمارے شہر کے بیچوں بیچ بہتی تھی. تو ہرچند رائے وشن داس نے انجینئر سے کو بلا کر ایک بڑا زبردست قسم کا پروگرام بنایا کہ چڑیا گھر سے آگے دھوبی گھاٹ پر اس کو جو ہے لیاری ندی کو جو ہے بند دے کر اس کا جو رخ جو ہے وہ سمندر کی طرف موڑ دیا. پہلے وہ سارے شہر کو کراس کر کے جب شہر میں آتی تھی اور اس وقت برساتیں بھی بڑی پڑتی تھی تو سارے شہر میں جب بھی لیاری ندی بہتی تھی تو شہر کو متاثر کرتی تھی. کم ہو جاتی تھی تو پھر مچھروں کے بڑے آزار ہوتے تھے، مچھر وغیرہ کے بڑے آزار ہوتے تھے. تو وہ مسئلہ سمجھو کہ شہروں کو، اور شہر میں پھر ایک گنجائش پیدا ہوئی کہ شہر کو زمین جو ہے وہ لیاری ندی والی جو زمین تھی اس پہ مختلف کوارٹرز بنے، یہ کرنے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ساری کاوشیں سیٹھ ہرچند رائے وشن داس کی ہے، تو اس کے نام سے منسوب کیا جائے. اس نے کہا نہیں، جب تک میں پریزیڈنٹ ہوں میں کوئی بھی میونسپل کمیٹی سے اپنے خدمت کا اجورہ نہیں لوں گا. میرے لیے کوئی بھی جو ہے میرے نام سے منسوب کوئی بھی کوارٹرز نہیں ہوں گے، میرے نام سے منسوب کوئی بھی روڈ نہیں ہوں گے. اور وہ کانگریس نظریاتی طور پر کانگریس کا لیڈر تھا. اور یہاں پر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کانگریس کا مرکزی اجلاس آل انڈیا کانگریس کا کراچی میں ہوا، جس کو سارے کو آرگنائز ہرچند رائے وشن داس نے کیا. اور جب سائمن کمیشن کی بات ہوئی تو اسے مسلم لیگ نے اور کانگریس نے مسترد کر دیا. تو سائمن کمیشن کو کہ مسترد کرنے کے حوالے سے سندھ سے جو زبردست قسم کی اور مضبوط توانا آواز تھی وہ ہرچند رائے وشن داس کی تھی. جب مرکزی قانون ساز اسمبلی میں سائمن کمیشن کے حق میں قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت ہرچند رائے وشن داس کراچی میں تھا، بیمار تھا. مگر اس نے اپنے آپ کو یہاں سے ریل کے راستے سے جا کے کہا کہ نہیں، میں سائمن کمیشن کے خلاف جو اپنا ووٹ استعمال کروں گا. راستے میں سما سٹا پہ ٹرین کا راستہ تھا، اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. مگر اس نے اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں کیا. مگر وہ دہلی پہنچا، وہاں پہنچا تو ان کو مشورہ دیا گیا سر پہلے اسپتال جائیں. اس نے کہا نہیں، میں پہلے اجلاس پہ جاؤں گا، ووٹ دوں گا پھر میں اسپتال جاؤں گا. مگر وہ ہوا یہ کہ یہ اسمبلی کے دروازے پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہاں پر جب ان کا جنازہ لایا گیا کراچی میں تو سارے سندھ کے جو بھی عوامی خدمتگار تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کا تو ہزاروں کا اجتماع تھا. مگر اس میں موتی لال نہرو نے بھی شرکت کی اور پٹیل صاحب نے بھی اس میں شرکت کی. اور اس کے بعد پھر ایک میونسپل کی طرف سے ایک بڑا ان کے یاد میں ایک اجلاس ہوا جس میں یہ قرارداد پاس کی گئی کہ اس کا اسٹیچو جو ہے وہ ہم میونسپل کے کورٹ یارڈ میں ہم اس کی تنصیب ہوگی. اس پہ 16,000 خرچہ ہوا. وہ بھی کراچی کے شہریوں نے اس میں چندہ دیا اور پھر ان کا مسلمان مطلب وہاں کی تنصیب ہوئی. اور ایک روڈ جو شاہراہ تھی ہرچند رائے وشن داس کے نام پہ وہ منسوب کی گئی. مگر آگے چل کے وہ صدیق وہاب روڈ بن گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 20 روڈ اور بناتے اور آج کے خدمتگاروں کے کنٹریبیوٹرز کے نام اس پہ رکھتے. مگر یہ جو اتنا بڑا خدمتگار تھا اس کا نام تک مٹا دیا. ہم نے جمشید مہتا کے ساتھ کیا کیا؟ یہ 3 جو ہیں اس پہ باقاعدہ ڈاکیومنٹس بھی آئے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ میکر آف ماڈرن کراچی تھے. وہ تو فادر آف ماڈرن کراچی تھا ہرچند رائے وشن داس، مگر میکر آف ماڈرن کراچی میں بھی یہ 3 نام تھے. اس میں ہرچند رائے وشن داس اور جمشید مہتا اور سائیں جی ایم سید.
سائیں جی ایم سید اس وقت ڈسٹرکٹ کاؤنسل کراچی کا پریزیڈنٹ تھا اور یہ میونسپل کارپوریشن کے پریزیڈنٹ تھے. اور انہوں نے اور سارے آئیڈیاز تھیاسافیکل سوسائٹی کا یہاں جو ہے اس کا قیام اس میں بڑھ چڑھ کر کام کیا. اس کے بعد سندھ میں جو ہاری تحریک ہے اس کا قیام بھی 1932 میں میر پرخاص سے انہی لوگوں نے جا کے کیا. اس میں جمشید مہتا بھی موجود تھے, اس میں سائیں جی ایم سید بھی موجود تھے اور ہاری کمیٹی کا بنیاد ڈالا. اور آگے چل کے ہاری کمیٹی نے سندھ کے اندر سندھ کے جاگرتا کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا. مطلب اداروں کی بات کریں تو سووں کے تعداد میں ادارے ہیں. اس پہ ایک کتاب لکھی جاتی ہے کہ ہر چند رائے نے ان اداروں کا قیام عمل میں آیا یا جمشید مہتا نے وہ ادارے بنائے. یہ آج کی جو ساری جو پوسٹ سوسائٹی تھی, اب تو ڈی ایچ اے بھی بن گیا, اس سے پہلے پارسی سوسائٹی تھی, عامل سوسائٹی تھی, سندھی سوسائٹی تھی, یہ سب ان کے آئیڈیاز تھے. یہ جو آپ کا میونسپل کارپوریشن کا دفتر ہے یہ بنا تو 35 میں جمشید مہتا کے وقت میں, مگر اس کا آئیڈیا جو تھا, اس کی خط و کتابت, اس کی بجٹنگ, یہ سالوں تک پہلے ہی ہر چند رائے وشن داس نے کر دی تھی. یہ جہاں آپ کے قائد اعظم کی مزار ہے, یہاں پر ساری وہ جو تھے فوجیوں کے کیمپس تھے, کوارٹر تھے, لائنز تھے فوجیوں کے, وہ یہ ہر چند رائے وشن داس نے ان سے گزارش کی کہ بھائی آپ اب تھوڑا آگے جائیں, شہر بڑھ رہا ہے, 10 سال کے بعد شہر اور بڑھے گا, تو ہمیں اس روڈ کی ضرورت ہوگی. تو یہ روڈ جو ہے ہمارا اس وقت شاہراہ فیصل نہیں تھا, یہ اہم روڈ تھا جو سارے کراچی کو کنیکٹ کرتا تھا, بندر روڈ جس کو کہتے تھے, اب ایم اے جناح روڈ ہے. تو ایسے خدمت گاروں کی میرے خیال میں آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہم کم سے کم, ایک تو لفظ ہے احسان پر فراموشی والا کہ ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے, مگر جو ہم تاریخ کے ساتھ کرتے ہیں. 1980 میں ایک یہاں پر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے ایک ڈاکومنٹ کی چھپائی ہوئی, بتایا گیا کہ وہ تو ہر چند رائے وشن داس جو تھا وہ بامبے سے خاندان تھا, بامبے سے آیا ہوا خاندان تھا, یہ ان کی خدمت گار ہے, خدمتیں ہیں. بھائی وہ مانجھند کا رہائشی تھا, قائد اعظم جھرک میں پیدا ہوا تھا. آپ اس حقیقتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ اپنے پیٹی انٹریسٹ کے لیے اور اپنے مطلب جو آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس کے لیے آپ تاریخ کے ساتھ تو کم سے کم دھوکے بازی نہ کریں. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس آج کے اجلاس کو ایک تحریک کا رخ دینا چاہیے, اور ہم جس نے بھی کراچی کی خدمت کی ہے, پاکستان سے پہلے پاکستان کے بعد, ان سب کو ٹریبیوٹ دینا چاہیے. اور جب تک ہم اس بات کی ترویج نہیں کریں گے کہ بڑے پن کا جو معیار ہے وہ عوامی خدمت ہے, تب تک یہ سوسائٹی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گی. اس سوسائٹی کو اگر بڑھانا ہے تو یہاں خدمت کا رواج ڈالنا پڑے گا, ان کی ستائش کی کرنی ہوگی ہمیں, تو جنہوں نے خدمت کی ہے. میرے خیال میں اور کافی دوست بھی ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو پوائنٹس میں لکھ کر آیا تھا, ڈاکٹر صاحب نے کافی چیزوں پر پہلے بات کی ہے, میں اس کو نہیں دہرا رہا ہوں. تو یہ جو کراچی جو 1843 اور 45-46 کے بعد ایک چھوٹا سا شہر تھا, وہ بڑھ کے جو آج میٹروپولیٹن سٹی آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ان لوگوں کی بڑی کاوشیں ہیں. ہر چند رائے وشن داس کی, جمشید مہتا کی, سائیں جی ایم سید کی. تو میرے خیال میں ہمیں یہ پیغام اپنے نوجوان نسل تک پہنچانا چاہیے. اور یہ جو اسلامائزیشن والی جو بات ہے کہ ہم نے رام باغ کو آرام باغ کر دیا اور کسی اور کو کیونکہ تاریخ کا تسلسل جب آپ کا ٹوٹ جاتا ہے نا, تو آپ کی تو مطلب ایسے جو ہے آدمی جو ہے فضا میں جیسے لٹک جاتا ہے, وہی لٹکے ہوئے ہم لوگ ہیں نا. تو اب جب تک ہم اپنے وطن پہ, دھرتی پہ اپنے پاؤں نہیں جمائیں گے یا نہیں گاڑیں گے,
तब तक हमें आगे रास्ता नहीं मिल सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इस जमहूरी सिस्टम को और मेट्रोपॉलिटन जो साइकोलॉजी है इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इस शहर में जो भी लोग रहते हैं वो उस वक्त तो यहूदी भी यहाँ रहते थे कराची में, उनका भी कराची की खिदमत में बड़ा वो कंट्रीब्यूशन था। पारसी थे, सिंधी जो हिंदू सिंधी थे, 2 लाख हिंदू सिंधी यहाँ पाकिस्तान जब कायम हुआ तो 2 लाख हिंदू सिंधी रहते थे। वो सब शाहूकार थे और कराची के और सिंध के इस इकानमी में उनका बहुत हाथ था। मगर 48 में यहाँ बलवे करवा के उन सब को यहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया। ये अफसोसनाक बात है। मगर आज वो हिंदुस्तान के भी बड़े व्यापारी हैं, उनकी इकानमी में उनका बड़ा हिस्सा है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे यूनुस महर साहब जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा डॉक्टर जयपाल छाबड़िया साहब को कि प्लीज़ स्टेज पर आएं और सेठ हरचंद राय विशन दास के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर जयपाल। थैंक यू वेरी मच स्टेज पे बैठे हुए तमाम दोस्तों को, और इस पंडाल में मौजूद मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारी दावत पे यहाँ शामिल हुए हैं, और ज़ेबिस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स, उन सबको मेरी तरफ़ से सलाम हो। और सबसे पहले तो मैं एक शेर पढ़ूँगा। शाह लतीफ़ का शेर है, पखी सब न सुणा माण्हू सब न हंज, कंहिं कंहिं माण्हू मंझि अचे बूए बहार जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर रियाज शेख का और सारंग जोयो का कि इनके बग़ैर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि यहाँ प्रोग्राम हो सकता है। मेरा ख्वाब था, ड्रीम था। जमशेद मेहता को हमने सेलिब्रेट किया था रिसेंटली, आई वाज द पार्ट ऑफ दैट कमेटी। तो मैंने अभी भी दोबारा कोशिश की थी कि मुर्तज़ा वहाब यहाँ भी आएँ, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, तो हमने उसको फिर वो ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आएँ, क्योंकि उनका आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये जो हम दिन सेलिब्रेट करते हैं किसी पर्सनैलिटी को, तो सिर्फ पर्सनैलिटी पे बात करने की हद तक बात नहीं होती, उसके सोशो इकोनॉमिक क्या असरात थे, तरक्की में क्या उनका हाथ था, उन्होंने क्या किया, वो एफिशिएंट कैसे बने, और वो एफिशिएंसी आज क्यों नहीं नज़र आती। ये तमाम चीज़ें सीखने की होती हैं। क्योंकि जब मेरी जमशेद मेहता के टाइम पे, नसरवान जी के टाइम पे मुर्ज़ा वहाब से मिलने गया था, तो उनकी ऑफिस में जमशेद नसरवान जी का स्टेचू एक साइड पे रखा था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि वो आएँ, और आज मैं डिमांड करूं कि दूसरी साइड पे आप हरचंद राय का स्टेचू भी रखें, क्योंकि वो फाउंडर थे इस कराची के। हरचंद राय को जब वो काफ़ी मेरे दोस्त बोल के गए, और दोनों जर्नलिस्ट थे तो बड़े डिटेल से पेपर बना के लिख के आए थे और तैयारी करके, तो काफ़ी चीज़ें उसमें शामिल हो गई हैं। तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें। हरचंद राय जो था मांझू में पैदा हुआ, जो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा गांव है, कोटड़ी तहसील का हिस्सा है, और प्राइमरी तालीम वहाँ पढ़ी। फिर एनजेवी में आया, और उसका बाप इतना पैसे वाला था, बड़ा फिलेंथेरापिस्ट था विशन दास, कि उसके पास 8000 एकड़ तो ज़मीन थी, जो इतनी बड़ी ज़मीन। और उसके बाद वो कॉटन का बिज़नेस था, राइस का बिज़नेस था उनका। तो जब वो एनजेवी में पढ़ने आया तो उन्होंने एक बंगला लेके दिया बेटे को जहाँ वो रहते थे। तो इतना मतलब है वो खुशहाल लोग थे। उसके बाद उसकी एजुकेशन, वो बॉम्बे चला गया और लॉ वहाँ से पढ़ के आया। और मेरे से 100 साल पहले पैदा हुआ था, मैं 1962 में हुआ, ये 1862 में हुआ। पूरे 100 साल मेरे से पहले पैदा हुआ था।
اور جب وہ بامبے سے واپس آیا 1880 کی بات ہے، تو یہ جو یوتھ تھے ان میں 5-6 اور لوگ تھے. دیوان دیارام جیٹمل تھا، دیوان دیارام گدومل تھا، دیوان ٹہل رام تھے، کچھ مسلمان بھی تھے، ڈاکٹر ایک مرزا تھے، ایک یوسف علوی صاحب تھے. تو انہوں نے مل کے سوچا کہ ہم یہاں کچھ کام کریں. تو انہوں نے ایک گروپ بنایا، پھر ایک پارٹی بھی بنائی، پھر اس میں الیکشن میں حصہ لیتے تھے، جو اس میں جیتنا شروع کیا انہوں نے. تو یہ جب وکیل تھا، بیسیکلی یہ وکیل تھا، اور پھر یہ جج بنا شکارپور میں. اس کی بھی ایک بہت بڑی اسٹوری ہے. یہ جب جج بنا تھا تو وہاں ایک ہندو کا کیس ہو گیا تھا کسی مسلمان خاتون کے ساتھ. تو وہ کیس ان کے پاس آیا تھا. تو ہندو بڑے خوش تھے کہ چلو ایک، کیونکہ غلطی ہندو کی تھی، تو خوش ہو رہے تھے پہنچات کہ ابھی ہندو کے پاس کیس آیا ہے تو ہمارے ہندو کو ریلیف مل جائے گا. لیکن اس نے اس کو کوئی ریلیف نہیں دیا اور اپنا انصاف کا فیصلہ کیا اور اس کو 7 سال سزا دے دی. تو یہ ایک آنیسٹ جج بھی تھے. اور پھر انہوں نے وہاں سے شکارپور سے ریزائن کیا کیونکہ وہ اس کو جج رہنا نہیں تھا. تو یہاں آ کے اپنی وکالت شروع کی کراچی میں. اور بہت بڑی امپارٹنٹ بات ہے جو نہ پاکستان کی اسمبلی سے سیلیبریٹ کرتی ہے، جو پہلا اسمبلی کا پاکستان کا ہندو اسپیکر تھا، نہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یہ جب کراچی میں آیا تو یہ کراچی بار ایسوسیشن کا پہلا الیکٹڈ سیکرٹری تھا اور 38 سال تک سیکرٹری رہا. 38 years he was a secretary of کراچی بار ایسوسیشن. تو یہ بہت بڑا پیریڈ ہے جس کو بار والوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، جو ہم نہیں کرتے. اس کے بعد یہ انٹر ہوتا ہے، اس کا شوق تھا پالیٹکس کا. تو یہ پریزیڈنٹ، پہلے کاؤنسلر بنا تھا اور اس کے بعد پریزیڈنٹ بنا تھا 11 سے 21 تک. 1911 سے 21 10 سال یہ پریزیڈنٹ رہا. اور یہ جب پریزیڈنٹ بنا تھا تو جمشید نصروان جی کاؤنسلر بنے تھے ان کے ٹینیور میں پہلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے اسپیس بھی کریٹ کی کہ جمشید نصروان جی کو بھی چانس ملا، کیونکہ 1921 میں یہ بامبے جو لیجسلیٹو کاؤنسل تھی اس کے ممبر بنے. تو یہ یہاں سے چھوڑ کے 21 میں پھر ان کو رہنا پڑتا تھا، تو بامبے وہاں رہنا شروع کیا کیونکہ وہ لیجسلیٹو کاؤنسل کے ممبر تھے. اور 21 میں پھر ہمارے جمشید نصروان جی اس میں آ رہے ہیں، پریزیڈنٹ بنے کراچی میونسپل کمیٹی کے. اور پہلے جو جمشید نصروان جی پھر 32 میں الیکٹڈ میئر کی پوسٹ ہی اس وقت کریٹ کی گئی تھی پہلی دفعہ، اور اس کے بنے میئر. آج جو کے ایم سی کی بلڈنگ ہے اس کی بنیاد ہرچند رائے نے ڈالی تھی. یہ 1919 کا زمانہ تھا جب فرسٹ ورلڈ وار لگی تھی. یہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی اور اس کو کمپلیٹ پھر جمشید نصروان جی نے کیا تھا، اور اس بلڈنگ کو اوپننگ. اور اس سے جو بھی کام کرتا تھا وہ اتنا ایمانداری سے کرتا تھا کہ اس بلڈنگ بنانے کے لیے اس نے بہت سارے ایکسپرٹ انجینئرز کی میٹنگ بلائی تھی کہ اس کا میپ کیسے بنایا جائے. تو یہ بہت جو انہوں نے سب سے اچھا میپ ملا وہ اس پہ انہوں نے عمل کیا. وہ کلکتہ جاتے تھے، وہ یورپ جاتے تھے، وہ بامبے جاتے تھے. اس لیے جاتے تھے، ریسرچ کرتے تھے کہ وہ اپنے سٹی کو کیسے بہتر کر رہے ہیں. ہمارے میئر تو جاتے ہی نہیں ہیں، یا جاتے ہیں تو اس طرف دھیان نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی ہے. تو وہ ریسرچ کرتے تھے کہ وہ اپنے شہروں کو کیسے ماڈل سٹی بنا رہے ہیں. تو وہ آ کے یہاں اس پہ عمل کرتے تھے. یہاں فٹ پاتھ سسٹم انہوں نے دیا.
1913 में इलेक्ट्रिसिटी जो पावर हाउस इन्होंने लगाया, और लियारी रिवर के लिए इन्होंने काम किया, जो मेरचंद ने, इन्होंने मेरे दोस्त यूनिस महर ने जिक्र किया कि उनको क्योंकि वो सारे घर डूब जाते थे तो उसको उन्होंने डाइवर्ट किया, उस पर बड़ी मीटिंग इंजीनियर्स की कराई कि मैं इसको कैसे रिलीफ दे सकता हूँ। और जब प्लेग और इन्फ्लुएंजा का बीमारी फैली तो ये डॉक्टर न होते हुए इन्होंने एक हॉस्पिटल अपने वालिद साहब से मदद से और अपना एक हॉस्पिटल बनवाया और उसमें उन तमाम लोगों का इलाज कराया। जो महंगाई हुई, इन्फ्लेशन, तो तमाम लोगों की अपने मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है तो उनके असर नहीं पड़े। तो ये जो विजन होता है, मैं समझता हूँ ये बहुत, इसके विजन पे बात होना ज़रूरी है। तो जिन जिन लोगों ने काम किया है, मैं तो कराची को जब देखता हूँ तो अभी तो हमारे हिंदू इसमें काम नहीं कर रहे। मैं जब एनजेवी स्कूल में गया तो मैं सलाम करता हूँ नारायण जगन्नाथ को कि, लेकिन उन्होंने भी इंसाफ किया है कि उसका स्टेचू रखा हुआ है एनजेवी स्कूल में नारायण जगन्नाथ का। तो उसने जो स्कूल बनाया ये पहला स्कूल था, और मैं समझ जब ये स्कूल शुरू हुआ था तो उसमें शायद 9 स्टूडेंट सिर्फ मुसलमान थे, इतनी उनकी कम एजुकेशन थी। तो ये हमें इस पे डिस्कस सिर्फ उन पर्सनैलिटीज़ पे नहीं करना है, हमें करना है कि इससे अचीव क्या कर सकते हैं, इस कराची को कैसे बदल सकते हैं। जब एक हरचंद राय बदल सकता है, जमशेद नसरवान जी सुबह शाम रोड को वाश करवा सकता है, तो मुर्तज़ा वहाब क्यों नहीं कर सकता? अगर रोज़ नहीं कर सकते तो कहीं हफ्ते में तो वाश करवाएं, हफ्ते में नहीं करवा सकते तो महीने में करवाएं, लेकिन हमारा कोई विजन तो हो। तो ये जो हम बैकवर्ड जा रहे हैं, और जब ये प्रेसिडेंट बने थे तो इनको जो बजट मिला था वो भी तकरीबन कोई 22 लाख का था, लेकिन जब छोड़ा था तो तकरीबन 10-15 लाख ऊपर छोड़ा था उन्होंने। मतलब टैक्सेस इस तरह सिस्टम बनाया था तो उसको बढ़ाया था। तो ये कैपेसिटी हर आने वाले शख्स की कैपेसिटी होती है। सिर्फ इदारे का एडमिनिस्ट्रेटर बनना, इदारे का चेयरमैन बनना ये बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर जो भी बने वो ऐसी चीज़ें छोड़ के जाए कि जो पीछे वाले सोचें कि ऐसा काम किसी ने पहले नहीं किया था। तो ये हम देखते हैं कि हरचंद राय ने काम किया, जमशेद नसरवान जी ने काम किया। तो ये अपनी वकालत का टाइम डिस्टर्ब करके उन अपनी सिटी को प्रेफर किया कि मैं कराची को बनाऊं, उसको साफ बनाऊं, उसका सिस्टम बनाऊं। और वो तमाम जो फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे, तो जहां जितने इदारे थे तमाम कम्युनिटीज़ के इदारों को वो हेल्प करता था। इस्माइली खोजों का मैटरनिटी होम था उस टाइम, उसको मंथली वो पेमेंट दिलवाता था। बाकी जो कम्युनिटीज़ थी मुस्लिम्स की, काठियावाड़ियों की, उन तमाम के जो इदारे चलते थे, किसी का सिलाई सेंटर, तो उनको वो हेल्प करते थे कि उनको दिलाते थे। तो मैं समझता हूँ कि हमें अब दोबारा ज़रूरत है कि हम इस कराची को, और ये बहुत बड़ा दुख, एक पार्टीशन जो हमारी हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ हमारा जो सिंधी हिंदू यहाँ से चला गया, और ये नेशनलिस्ट था। इसका जिक्र उन्होंने किया है किताबों में लोगों ने कि ही वॉज ए प्राउड नेशनलिस्ट सिंधी। और दूसरी बात जो साइमन कमीशन की, देखें वो कमिटमेंट उसकी कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग अटेंड करने जा रहा है, जबकि वो सख्त बीमार था। वो हॉस्पिटल से बेड से उठ के कि उसको वोट देना था वहाँ बॉम्बे में, और उसको पता था मैं बहुत बीमार हूँ, और वहाँ जब बॉम्बे की ट्रेन से उतर के रास्ते में जा रहा था तो उसका डेथ हो गया था। तो दिस वाज द कमिटमेंट। और आज हमारी कमिटमेंट ये है कि हमारे आधे स्पीकर आज हमारे प्रोग्राम में यहाँ नहीं आए। तो ये जो कमिटमेंट होती है ये होना चाहिए कि हमें जो भी काम करना है दिल से करना है, तब भी हम इस पाकिस्तान को, इस सिंध को, इस इदारों को अपना ओन भी कर सकते हैं और उनको एक बेहतरीन इदारा भी बना सकते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आए ऐसी शख्सियतों को हम हमेशा याद करते रहें। आज दोबारा मैं ज़ेबिस्ट वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس طرح پروگرام آپ کرتے رہیں، اس سے اسٹوڈنٹس کا بھی اٹینڈنس زیادہ ہو کہ وہ سیکھیں، ان کو پتہ ہو کہ یہاں پاکستان کے بنانوں میں پارسیوں کا، ہندو کا، کرسچنوں کا بھی بڑا رول ہے۔ جوگندر ناتھ منڈل جو پاکستان کا پہلا لا منسٹر تھا، وہ آج کے کسی بچے کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان جیسے اسلامک کنٹری کا لا منسٹر ہندو تھا، اور وہ اسپیکر بھی تھا جس نے قائد اعظم سے اوتھ لیا تھا، لیکن وہ ریزائن دے کر یہاں سے چلا گیا تھا۔ تو یہ ہمارے بچوں کو چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، ہرچندر رائے کے بارے میں، جمشید نصروان جی کے بارے میں، اور جو سوشل ایشوز کے بارے میں کہ ہماری پاپولیشن پاکستان کی کیوں بڑھ رہی ہے، جو ایٹم بم کی طرح ایک دن دھماکہ کرے گی، اور بنگلہ دیش بھی اس کا فائدہ لے رہے ہیں، انہوں نے کنٹرول کر لیا لیکن ہم کنٹرول نہیں کر رہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر جے پال صاحب، جنہوں نے سیٹھ ہرچند رائے وشن داس پہ تفصیل سے بات کی، ان کی لائف اور ان کے کاموں پر۔ ناؤ اٹس our goodness that our Vice President Academics, Zabis University, Dr. Altaf Mokati is here with us, and now I would like to request him that kindly come and say a vote of thanks for our audience. Thank you. السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ ہمارے ڈین ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب ہمیشہ جو بھی پروگرام کرتے ہیں میں اسے ضرور اٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ہر پروگرام میں میں کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتا ہوں۔ 1957 میں میں کراچی میں پیدا ہوا، اور مجھے آج تک یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے اس شہر کو کس نے ماڈرن بنایا تھا اور اس شہر کی تاریخ کیا ہے۔ تو اس آج کے سیشن سے تو میں بہت کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں، اور یہ سب ہمارے ریاض شیخ صاحب کی بدولت ہے۔ یہاں پر بہت اچھی عمدہ اسپیچز دی گئیں، اور بڑے تلخ باتیں بھی سامنے آئیں کہ ماضی میں ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ ہرچندر رائے، سیٹھ ہرچندر رائے کا نام، جو روڈ کا نام تھا، وہ تبدیل کر کے اس کو مسلمان کے کسی نام پہ رکھ دیا گیا۔ اسی طرح بہت ساری اگزامپلز ہیں۔ رام باغ تھا، اس کو ہم نے آرام باغ کر دیا۔ انڈیا میں جب یہ بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو ہم ضرور کنڈیم کرتے ہیں اس کو، صحیح نہیں تھا کسی کے مذہب پہ اس طرح سے کیا جائے، لیکن اس کی تاریخ میں اور جائیں تو بہت سے اور بھی حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی تو گرو مندر کی جگہ سبیل والی مسجد بنا دی تھی۔ تو یہ تلخ حقیقت نہیں ہے؟ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ یہاں پہ جیسے ابھی اسپیچ میں بتایا گیا کہ میکلے روڈ کا نام آئی چندری گڑھ روڈ رکھا گیا، تو پتہ نہیں ہمیں کیا شوق ہے کہ انگریزوں اور ہندوؤں سے یا پارسیوں سے ہمیں نفرت ہے، یا اس طرح ہم ان کے نام بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ریاض شیخ صاحب کا جو شہر ہے جیکب آباد، وہ ابھی ان کی نظروں میں نہیں آیا، ورنہ یہ کبھی مسلم آباد بن جائے گا مجھے لگتا ہے، کیونکہ جیکب کا نام تو انگریز کا نام ہے نا، تو جو ارباب اختیار ہیں وہ آگے جا کے جیکب آباد کا نام بھی پتہ نہیں کیا رکھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہے، سب کا رب ہے، تو ہم یہ صرف نیرو مائنڈڈ کے ساتھ چلتے ہیں کہ جی صرف مسلمان ہم ہی ٹھیکیدار ہیں، باقی سب تو بیکار ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، تمام مذاہب اپنی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، اور اس طرح کی جو حرکتیں کی جاتی ہیں کہ نام بدل دیں آپ، اس سے کیا ہے، صرف نفرتیں پھیلتی ہیں۔ اور یہ جو آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، شاید اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے۔ ہم سے مراد جو اس ملک کو چلانے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں سٹی میں، کراچی میں، NED کا نام لیں، وہ بھی پارسی نے بنائی۔ DJ سائنس کالج دیا جیٹمل، وہ بھی پارسی نے بنائی، ٹھیک ہے۔ ابھی نام لیا گیا NJV کا، وہ بھی پارسی نے بنائی۔ اگر آپ باقی جب پارٹیشن کے بعد کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ موسٹ آف دا انسٹیٹیوشنز ہیو بین بلڈ بائی دا میمن کمیونٹیز۔
आदम जी साइंस कॉलेज, दाऊद कॉलेज, दाऊद का नाम बदल के नेशनल कर दिया गया था नेशनलाइज करने के बाद, लेकिन दाऊद का नाम अभी भी दोबारा मिल गया उसको, तो दाऊद है, आदम जी है, आयशा बावानी है, दीज आर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय मेमन कम्युनिटीज़. सो बीइंग ए मेमन आई प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी कि हम लोगों ने चलें उस मामले में कुछ कंट्रीब्यूट तो किया है. आप सब हजरात का, जितने भी हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और जो हमारे रेस्पेक्टिव स्पीकर्स हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इधर आके ज़ेबिस्ट को एक इज़्ज़त दी. और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी डॉक्टर रियाज शेख साहब ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और आप लोग इसी तरह हमें इज़्ज़त बख्शते रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.